अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इब्तिदा करते हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के एक छोटे से बयान से। मतीउल्लाह जान ने कहा कि कोई मुनसिफ टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो गया और अब जल्द तारीख के कूड़ेदान में मिलेगा। ये उनका बयान था। अब आप सोचिए कि क्या किसी मुनसिफ का ये काम है कि वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाए। मुनसिफ को अपना मनसब समझना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि इस कुर्सी पर वो किस लिए बिठाया गया है, अल्लाह ताला ने उसे ये मनसब क्यों अता किया है। और मुनसिफों से मुतालिक बहुत सख्ती भी की जाएगी आखिरत में उनसे, क्योंकि उन्हें जो ये ओहदा दिया गया था, उन्हें जो ये मनसब दिया गया था, उन्हें जो ये कुर्सी दी गई थी, ये इसलिए दी गई थी कि वो अवाम में इंसाफ करें, अवाम को इंसाफ फराहम करें। लेकिन जो हमारे मुनसिफ हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने आंखें बंद कर लीं। पाकिस्तान में जब इंसानी हुकूक की पामाली हुई वो खामोश रहे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ वो खामोश रहे, लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, वो खामोश रहे, मावराए आइन और कानून गिरफ्तारियां की गईं, वो खामोश रहे, उन्हें उनका आइनी हक इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, वो खामोश रहे, उन्हें जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई, वो खामोश रहे, उन्होंने अपनी पार्टी का इंतखाबी निशान लेने के लिए गए, इन्होंने मुस्तरद कर दिया, इन्होंने वो निशान छीन लिया, वो खामोश रहे काजी साहब। बल्कि काजी साहब ने जहां तक मुमकिन हुआ इनके लिए इंसाफ को रोके रखा, इन्हें इंसाफ नहीं दिया, और दूसरी तरफ जो जुल्म जबर फस्तायत हो रही थी उसे सहूलतकारी फराहम की। अब ऐसे मुनसिफ के लिए तो यही है, और जो उनके आका हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर वो खामोश हैं। तो ये आपके सामने एक खबर थी। और दूसरी बात मैं आपके सामने रखूं वो ये है कि आईनी तरमीम का बड़ा चर्चा हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि ये आइन साजी इतनी खुफिया क्यों की जा रही है। मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया कि किसी को पता ही नहीं है सिवाय दो तीन लोगों के, और उन्हें ऊपर से हुक्म दिया गया है कि बस ज़्यादा बात नहीं करनी, आपको ये मुसव्वदा हम देंगे, आपने जाकर बस इस पर इसे मंजूर करवाना है, ना आप देखेंगे ज़्यादा, ना किसी को आपने बताना है। जब इनकी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से हुई तो उन्होंने मुसव्वदा मांगा, दूसरे लोगों ने भी मुसव्वदा मांगा कि हमें पता तो चले कि उसमें है क्या, आप किस किस आइन की शिक में तरमीम करने जा रहे हैं। मगर इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, और इन्हें सिर्फ ये इतने अच्छे गुलाम हैं, ये इतने अच्छे नौकर हैं अपने आका के, अपने मालिक के, कि उन्हें जो हुक्म दिया जाता है ये सरे तस्लीम खम करते हैं, ये चूं चरा नहीं करते, ये पूछते भी नहीं है कि हुजूर वाला इसमें करना क्या है, इसमें लिखा क्या है और हम इसे किस तरह से करें। उन्हें कहा जाता है कि ये पकड़ो और जाके इसे पार्लियामेंट से मंजूर करवाओ, बस दैट्स इट। और ये बगैर जूते पहने ये दौड़ना शुरू कर देते हैं, और अब ये हर तरह की कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से ये इनका काम हो जाए। पहले स्टेज पर तो इन्हें बुरी तरह से नाकामी हुई है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी इन्हें लाल झंडी कराई है, और जो तहरीक इंसाफ के लोगों पर ये तकिया किए हुए थे, जिनमें मुबारक ज़ेब खान का नाम सुनने में आ रहा था, कल रात में मुबारक ज़ेब की मुलाकात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी हुई और शाहिद खटक से भी हुई। तो उन दोनों की मुलाकात में उसने कहा कि मैं
ساتھ کھڑا ہوں، میں پی ٹی آئی کا تھا اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، مجھے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو یہ جو ان کی آس تھی، یہ ان کی امید تھی، یہ ختم ہو گئی، چونکہ پچھلے دنوں انہوں نے 4 مطالبات کیے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے باجوڑ کی صدارت دی جائے اور گل ظفر خان کو فوکل پرسن کے عہدے سے ہٹایا جائے، انہیں 50 کروڑ روپے فنڈ دیے جائیں تاکہ وہ اپنے علاقے میں کام کروا سکیں۔ اب اس کے جواب میں جو گل ظفر خان ہیں انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گل ظفر خان نے اپنے آپ کو وفادار ترین ساتھی ثابت کر دیا ہے عمران خان کا اور تحریک انصاف کا۔ وہ کہتے ہیں ٹویٹ میں کہ خان صاحب ابھی تو آپ پر جان قربان کرنا باقی ہے، میرے معذور بچے کو اٹھایا گیا تھا اور کال پر میرے الفاظ یہ تھے کہ 3 بچے میرے اور بھی ہیں، چاہتے ہو تو بھیج دیتا ہوں، خان پر سب قربان ہے، باجوڑ کی قوم گواہ رہے، چاروں مطالبات کا ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو مبارک زیب کے 4 مطالبات ہیں میں ان چاروں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، صدارت اور فوکل پرسن سے ابھی استعفیٰ دیتا ہوں، آ جاؤ، میں خار چوک میں ہوں، 100 آدمی بطور گواہ اور اسٹامپ پیپر ساتھ لے کر آ جاؤ، 50 نہیں 51 کروڑ روپے دیں گے، 1 کروڑ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، جان دیں گے، خان نہیں دیں گے، وعدہ ہے۔ یہ ٹویٹ تھا گل ظفر خان کا، جنہوں نے ثابت کیا کہ وفا کیا ہوتی ہے، الفت کیا ہوتی ہے، خان صاحب سے محبت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہم خان کو کسی صورت نہیں جانے دیں گے، خان پر سودے بازی نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ کے سامنے میں رکھوں کہ جو لوگ ووٹ کو عزت دینے کا دعویٰ کیا کرتے تھے وہ آج کل کہاں ہیں۔ عزت کی بات اسے کرنی چاہیے جس کی اپنی عزت ہو، عزت کی بات وہ کرے جو جانتا ہو کہ عزت کمائی کیسے جاتی ہے، عزت کی بات وہ کرے جسے پتہ ہو کہ عزت کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے اور کون لے کر آتا ہے یا کون عزت دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی عزت کا پاس نہیں ہے، جنہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ عزت کیا ہے، تو وہ ووٹ کو عزت کیسے دیں گے؟ کیا یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے؟ کیا انہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں ووٹ کو عزت دی؟ اس طرح ہوتی ہے عزت کہ ووٹوں کو خریدا گیا، دھاندلیاں کی گئیں، بے ایمانیاں کی گئیں اور اس کے بعد جو جیتے ہوئے لوگ تھے انہیں بلیک میل کیا گیا، ری کاؤنٹنگ کے نام پر انہیں ہروایا گیا، انہیں اٹھایا گیا، ان کی خواتین کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، انہیں مارا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ اس طرح ہوتی ہے ووٹ کی عزت۔ اور اب یہ آ کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ آئینی ترامیم ہو گئیں تو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس تباہ ہو جائیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ججز لائے جائیں جو ان کی مرضی کے فیصلے دیں، کہیں انصاف نام کی، قانون نام کی کوئی چیز نہ رہے۔ ویسے بھی 2.5 سال سے یہی کچھ کیا ہوا ہے، مگر اب یہ اس طرح چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے ججز کے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں۔ یہ ایک اشارہ ابرو پر وہ فوراً ہاں کہیں۔ اب اس میں اپنی وکلا برادری سے بھی کہوں گا، بار سے بھی کہوں گا کہ یہ پرویز مشرف کے اس قدم سے یہ زیادہ خطرناک قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ سب نکلیں، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ کا باہر نکلنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب عدالتوں کے ساتھ اور ججز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آج وکلا برادری سوئی رہی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ آئینی ترامیم کیوں کی جا رہی ہیں اور کیوں اتنی خاموشی سے کی جا رہی ہیں، کیوں خفیہ کی جا رہی ہیں؟ خفیہ کوئی بھی کام ہو وہ اچھا کام نہیں ہوتا، کوئی بھی خفیہ کام اچھائی کے لیے نہیں کیا جا رہا ہوتا، صرف نیکی کے لیے ہے کہ آپ جب
کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں تو اسے چھپا کر کریں، اس کی تشہیر نہ کریں، ریاکاری نہ کریں۔ اس کے علاوہ تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے۔ آپ اس طرح کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئینی ترامیم کیا ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان آئینی ترامیم میں ایک ترمیم یہ بھی شامل ہے کہ عمران خان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے، اور یہ اس لیے بھی اسے خفیہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ حکومت نے اب یہ سب کے پاؤں پکڑ رہی ہے، گھٹنے تو پکڑتی ہی تھی، اب یہ پاؤں پکڑنے پر پہنچ گئی ہے یہ حکومت۔ اختر مینگل سے انہوں نے آئینی ترامیم پر ہی حمایت مانگی، تو اختر مینگل نے کہا کہ میرے 2 ووٹ ہیں سینیٹ میں، کیونکہ اپنی سیٹ سے تو استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے 2 سینیٹرز کے ووٹس کے بدلے میں 2000 جبری گمشدہ لوگوں کی بازیابی چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے 2000 لوگوں کو بازیاب کروا دیں تو پھر میں آپ کی حمایت کروں گا۔ اسی طرح سے JUIF کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ان آئینی ترامیم کو پڑھنے کے لیے کم سے کم 1 مہینے کا وقت درکار ہے۔ تو صحافی نے ان سے سوال کیا کہ 1 مہینے کے بعد تو قاضی صاحب کا ٹائم پورا ہو جائے گا، وہ سپریم کورٹ سے چلے جائیں گے۔ تو عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ ججز تو آتے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ جو ہے جائیں گے تو ان کی جگہ پر دوسرا کوئی آ جائے گا۔ دوسری طرف منیر ملک کا کہنا تھا کہ میں قاضی صاحب کا وکیل رہا ہوں، لیکن آئینی طور پر میں کہتا ہوں کہ قاضی فیاض عیسیٰ 25 اکتوبر تک چیف جسٹس ہیں، اس کے بعد 26 اکتوبر کو سید منصور علی شاہ آئینی چیف جسٹس ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد کو کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد الجہاد ٹرسٹ کیس میں موجود ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے پیغام جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قابض مافیا اور اس کے ہینڈلرز ملکی مفاد سے قطع نظر صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی پر حملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ملک میں تمام اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، ایک سپریم کورٹ بچا ہے جو قوم کی آخری امید اور سہارا ہے۔ قوم کی اس آخری امید کو آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر من پسند شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورے ادارے اور ملک کے نظام کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی فراڈ کی شفاف تحقیقات سے بچ نکلنے کے لیے نئی آئینی ترامیم کے ذریعے قاضی فیاض عیسیٰ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 20 سے کم سیٹیں جیتنے والی نون لیگ عدلیہ پر بالکل اسی طرح کا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے 1997 میں ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب کی بار حملہ عدلیہ کے اختیارات سلب کر کے کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں آج ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے۔ عوامی مینڈیٹ سے آری فارم 47 کی حکومت نے اگر آئینی ترامیم کے ذریعے عدلیہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم جانتی ہے کہ عدلیہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک بھر میں بھرپور احتجاج کی کال دیں گے۔ مجھ پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی ٹویٹ پر FIR کاٹ دی گئی ہے، تو ساتھ میں ان کو چاہیے کہ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی قوم کو پڑھ کر سنا دیں۔ اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل کر لیا جاتا تو پاکستان میں کبھی مارشل لا نہ لگتا۔ اس وقت بھی ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پارلیمانی سیاست نہیں بلکہ کٹ پتلیوں کی طرح چند اشخاص کے اشاروں پر ناچ رہی ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا کہہ کر بوٹ کو عزت دی جا رہی ہے۔ یہ مکمل طور پر قوم کو غلام بنانے جا رہے ہیں۔ اسپیکر کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ سے لوگوں کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ سے آج تک کسی کو نہیں اٹھایا گیا۔ شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں سزا ہونے والی تھی، باجوہ نے اس کو بچایا۔ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا ثابت شدہ کیس تھا۔ منی لانڈرنگ کے کیس کے علاوہ شہباز شریف، نواز شریف اور اسحاق ڈار پر تمام کیسز پرانے تھے۔ ہمارے دور میں رانا ثناء اللہ پر ANF نے کیس بنایا، یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس نے کیس بنایا تھا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ رانا ثناء سے منشیات پکڑی گئی ہیں؟ ANF کا سربراہ میجر جنرل تھا۔
میں نے ANF کے سربراہ کو بلایا اور اس سے پوچھا تھا، اس نے آ کر کابینہ کو بریفنگ دی تھی اور رانا ثنا کے کیس سے متعلق ثبوت پیش کیے تھے۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ سے منشیات پکڑی گئی ہے۔ ہم سے پہلے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ ان کو بلا کر کابینہ کے سامنے اپنے ہی مخالفین کے بارے میں یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ نے ان پر منشیات کا یہ کیس کیوں بنایا۔ صحافی مطیع اللہ جان کو جب اٹھایا گیا تو اس کو میں نے چھڑوایا۔ جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اجازت ملے یا نہ ملے 21 ستمبر کو ہم ہر صورت لاہور میں جلسہ کریں گے۔ اسلام آباد میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں مگر اس کے باوجود لوگ نکلے۔ کیا صوبہ پنجاب پولیس اسٹیٹ بن گیا ہے جو ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا؟ ہم پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ میں اپنی قوم اور پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں، جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار موجودہ رجیم ہوگا۔ جب آزادی کی جنگ ہوتی ہے تو قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ میں جیل میں 1.25 سال سے ناحق قید ہوں، کیا یہ کوئی قربانی نہیں؟ میں لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ قوم سے بھی کہتا ہوں کہ ان کی غلامی ہرگز قبول نہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔